نہیں ہوں میں لب کوشاں نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا میں محفل حرم کے اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، ارے کوئی تو آنکھ والا گزرے اس طرف سے طیبہ کے راستے پر میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کوشاں نہیں ہوں، میں لب کوشاں نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کوشاں نہیں ہوں اور جو کچھ بھی مانگنا ہو اس دے سے جا کے مانگو، ارے جو کچھ بھی مانگنا ہو اس دے سے جا کے مانگو، وہ در بہت بڑا ہے، ہاں وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، میں لب کوشاں نہیں ہوں اور اقبال اب بھی مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، ارے اقبال اب بھی مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، طیبہ کے راستے پر، ارے طیبہ کے راستے پر میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کوشاں نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ نمرہ طارق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، آج 29واں روزہ ہے اور ہم سب کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم اس روزے کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، رمضان رحمت، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ انتہائی مبارک ہے، جس میں انسان کو دینی اور دنیاوی زندگی کو سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس بات کا بھی دکھ ہے ہمیں کہ اس مہینے، یہ جو مہینہ ہے یہ اختتام پذیر ہونے لگا ہے، اپنے آخری ایام ہم لوگ جو اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ شاید آج شب کو چاند بھی نظر آ جائے اور ہم رمضان المبارک کو رخصت کر دیں، لیکن رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ایک اور روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو، ایک اور دن مل جائے اس مہینے کا، تاکہ ہم بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کر سکیں۔ اچھا، ابھی اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو بھی شخص اس کتاب پر عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ہمارے لیے راہ نجات ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں ہمیں اس دنیا میں دی ہے۔ اب ہم آج آپ کی ملاقات کروانے لگے کہ ایسی شخصیت سے جنہوں نے
सूत अल कुरान तजवीदी कायदा और तजवीदी कुरान पाक के नुस्खे को मुख्तलिफ रंगों और इंग्लिश उर्दू दोनों ज़ुबानों पर मुश्तमिल किया है और ये किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं। इस नेक काम पर पिछले 8 साल से काम किया जा रहा है नाज़रीन, और करीबन 80 लाख रुपए की लागत आई है, जो कि महकमा औकाफ और कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा है। हाफिज़ नज़र मोहम्मद जो हैं उन्होंने इस काम का इसको तरतीब दी और इसको अंजाम तक पहुँचाया। वो खुद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इस नए काम के लिए आपको मुबारकबाद पेश करूंगी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपसे ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये बताएं कि तजवीद के साथ कुरान पाक लिखना और अपने नाजरीन को या जो भी मुसलमान इस नेक काम में शरीक होना चाहते हैं, इसका ख्याल कैसे आया आपको? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया जितना भी अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कुरान मजीद की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। देखें, तजवीद ऐसी चीज़ है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान सारी ज़िंदगी लगाकर बच्चों को नाज़री की तालीम बड़ी मुश्किल से यानी कि सिखाते हैं। यानी है कि फ़ोकस होता है कुरान मजीद बच्चों को पढ़ना आ जाए, नाजरा। असल में कुरान मजीद जो है ये हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ था। इसका हमने तर्जुमा तफसीर पढ़नी थी, इसको समझना था, इस पर अमल करना था, इससे हिदायत हासिल करनी थी। तो चूँकि हमने नाजरे में ही इतना टाइम लगा लेते हैं बच्चों पर कि तर्जुमा और तफसीर की तरफ बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, वो पढ़ ही नहीं पाते। और नाजरा भी जो पढ़ा होता है वो भी तजवीद के बग़ैर होता है। तजवीद ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े मदारस में जाके आप कोर्स करेंगे तो तभी आपको तजवीद आएगी। यानी एक आम बंदे की दस्त में तजवीद पढ़ना नहीं, ये आम से भी आम चाहिए, आम चाहिए। यानी कि कई उलमाए कराम होते हैं लेकिन उन्होंने तजवीद का कोर्स नहीं किया होता तो उनकी किरत ठीक नहीं होती। हालांकि वो मुफ्ती भी हैं, आलम भी हैं, उस चीज़ में वो एक्सपर्ट होंगे, लेकिन तजवीद के हवाले से उनकी कमज़ोरी होंगी। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि बाकी दीन सीखना भी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे कुरान पाक की बात आती है उसकी तफसीर, उसको तर्जुमा समझना, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि उसको खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि ये कलाम ऐसे ही है। वैसे हम कोई गीत सुनते हैं, उसमें म्यूज़िक होगा, ये वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ कवायद और ज़वाबित इसलिए दिए कि जब हम इसको पढ़ें तो वो मौसीकी से कम ना हो, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो हमें ये इस बात पर नाज़रीन ज़ोर देना चाहिए कि जब भी हम बच्चों को कुरान पाक सिखाएं तो हमारा पहला फोकस, जैसे हाफिज़ साहब ने भी जिक्र किया, यही होना चाहिए कि खूबसूरती से उनको पढ़ाया जाए, उनको कवायद और ज़वाबित जो उसूल है कुरान पाक पढ़ने के वो लाजमी आने चाहिए। अच्छा, आपने ये काम किए, इस पे कितना अरसा लगा? मैंने कुछ तो जिक्र किया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप मज़ीद तफसील के साथ अपनी जर्नी शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। इसमें तकरीबन 8-9 साल से ज़्यादा हो गए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ कायदा मैंने तैयार किया था मुझे एक पढ़ाने का। देखें, कोई भी दुनिया में इंसान काम करता है ना, कोई भी काम करे, चाहे वो मजदूरी भी करे, कोई मिस्त्रियों का काम क्यों ना करे, उसमें बंदा अगर ज़ौक़ और शौक़ से काम करे तो अल्लाह ताला उसको महारत दे देते हैं और रास्ते। और ये तो कुरान मजीद का काम है, इसमें जितना भी इंसान शौक़ से पढ़ने पढ़ाने वाला काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको जो है इसका कलम दे देते हैं। तो मुझे शौक़ था, तो शौक़ की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इसका कलम दिया। फिर मैंने पहले कायदा लिखा था, फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसी कलम से कुरान मजीद भी तैयार हो सकता है। तो फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों चीज़ें महकमा औकाफ से भी रजिस्टर्ड हैं और तैयार भी हो गई, कंप्लीट। सही, ये नाज़रीन को दिखाती भी चलें, सौतुल कुरान, और दूसरा जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 30वां सिपारा है, इसमें अब इसकी खूबसूरती ये है कि कलरफुल है। आप जब भी इसको खोलते हैं और देखें ये डिफरेंट कलर्स हैं, आई होप कि कैमरा दिखा सकता है, जैसे ये नीला रंग है, लाल रंग है, तो इसमें जो कवायद और ज़वाबित हैं उसी के हिसाब से। लाल रंग है तो फॉर एग्जांपल कोई गुन्ना करना है आपने, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने गुन्ना करना है, या अगर कोई मद वगैरह आ जाती है तो वो उस हिसाब से ही आसानी हो जाती है पढ़ने में। मार्केट में जितने भी कायदे कुरान मजीद हैं उससे ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कुरान मजीद में कायदा में किया हुआ है। देखें, एक लफ्ज़ है क़ल्ब, क़ाफ के साथ, एक कल्ब काफ के साथ। तो एक काफ और क़ाफ की वजह से एक का मानी है दिल, एक का मानी है डॉग, तो यानी काफ और क़ाफ के बदलने से पूरा माना ही बदल गया। तो इस तरह कुरान मजीद में बेशुमार चीज़ें मखारिज नहीं पता होते लोगों को, नहीं पता होता है, तो यानी कि स्वाब की नीयत से पढ़ रहे होते हैं लेकिन उल्टा अज़ाब मिल रहे होते हैं कि हम तर्जुमा उसका गलत हो रहा है हमारे। आप काफ और क़ाफ, अब देखें वो हलक से आवाज़ आ रही चाहिए, एक क़ल्ब है और एक कल्ब है, इससे भी यानी कि मानी बदल जाते हैं। और जब तक ये जो हुफ़ाज़ कराम है ये सही तरीके से ना बताएं तो आम आदमी को कैसे पता? हमारे मदारस में बदकिस्मती ये है कि जो बच्चों को पहले नाजरा, फिर हिफ़्ज़ करवा के, फिर हिफ़्ज़ कुरान मजीद पुख्ता करवा कर उसके बाद जो है यानी कि आखिर में तजवीज़ सिखाई जाती है। उसके बाद तजवीज़ सीखने का कोई मकसद नहीं रहता। क्यों? एक बच्चे ने पूरा कुरान मजीद ज़ुबानी याद कर लिया, रट लिए, वो ठीक नहीं कर सकता उसको।
بالکل تو ہم نے کوشش کیا کہ قاعدے کے اندر ہی تجوید ڈالیے کہ ہر کوئی تجوید کے ساتھ ہی ناظرہ پڑھے، تجوید کے ساتھ ہی حفظ کرے اور بعد میں کوئی تجوید نہ پڑھنی پڑے تک۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے یہ سفر طے کیا ماشاءاللہ سے انتہائی خوبصورت سفر ہے، میں جتنا اس کو اپریشیٹ کروں اتنا ہی کم ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے یہ اکیلے سارا کیا یا آپ کو کسی کی سپورٹ بھی حاصل تھی؟ دیکھیں کام تو الحمدللہ میرے دوست نصیر بھائی ہیں، اسی طرح معلمہ طاہرہ ہیں، مولانا ابرار صاحب ہیں، میرے کولیگز ہیں جنہوں نے میرے اوپر ہیلپ کی۔ ان کی خاص طور پہ قرآن مجید ہے، اس میں 200 سے زیادہ دفعہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، پروف ریڈنگ کیا کہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی اس میں غلطی یا کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ جو پیسے کے معاملات ہیں وہ الحمدللہ ہمارا آن لائن کی اکیڈمی ہے سعود القرآن اسکول کے نام سے ہی، تو ہم چونکہ آن لائن پڑھاتے ہیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں، باہر کے اوورسیز پاکستانی مسلمان ہمارے پاس پڑھتے ہیں، تو انہی سے جو ہمیں انکم آتی ہے تو اسی کو ہم نے اس میں یوٹیلائز کیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا جو آپ آن لائن کا بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں جیسے آپ لوگ اسے اگر سیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ کیا آن لائن کوئی ویب سائٹ ہے جس کے تھرو وہ سعود القرآن اسکول کے نام سے ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اور جو قاری حضرات قرآن SAUT that is how you spell it نا؟ جی سعود القرآن اسکول اسی نام سے ہمارے یوٹیوب کا چینل بھی ہے۔ اسپیشلی میں قرآن حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ویڈیو کورس ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، چینل پہ بھی ہے، اس کو پڑھیں سمجھیں اور پھر سمجھ کر پڑھائیں۔ دیکھیں ہم پڑھنا اور پڑھانے والا کام کرتے ہیں، ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا کام کرنا تو پڑے اس سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم پڑھ اور پڑھا رہے تھے، بس کنسیپٹ نہیں کرتے نا کلیئر۔ اب ہمارا قاعدے کے پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا 5 پارٹ سے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ پہلے پارٹ میں ہم عربی کے حروف سیکھیں گے اور ان کی پہچان کریں گے۔ اب بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے، تختی ہی اگر آ جائے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اب دوسرے پارٹ ہم بتاتے ہیں کہ دوسرے پارٹ میں ہم مختصر علامات پڑھیں گے، یہ 6 ہیں، ان کے یہ نام ہیں اور ان کی آوازوں کو لمبا نہیں کرتے۔ کھول کے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ جیسے ایک یہ تختی ہے نا، یہ پہلی حروف کی ہے، جی جی اب یہ اگر آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کس طریقے سے آپ لوگ سکھاتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو کلر 4 کلر ہے اس میں، سبز کو موٹا پڑھنا جیسے خ، را، بلیک باریک ہے اس کو باریک، ریڈ نرمی سے تا، جی جی، اور پرپل سختی سے، دانتوں کے درمیان جو ہے وہ سین، اس میں سیٹی یا سختی آتی ہے۔ ایک چیز دوسرا جو قاری حضرات پڑھاتے ہیں نا وہ سارا لفظ اکٹھا پڑھاتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے اس کے ہجا کرواتے ہیں، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما اور نون زبر نا۔ اب بچہ جب پڑھتے ہیں اکٹھا پڑھتے ہیں آ نہ کرتا ہے تو اس میں کسی کو لمبا کسی کو چھوٹے، مختصر پڑھنے والے کو لمبا کر دیتے ہیں، لمبے والے کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سب کو الگ الگ پڑھایا جائے، آ ما نا۔ اب جب بچہ تینوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، تو جب سکھا رہے ہیں تو بچوں کو الگ الگ آ ما نا، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کو لمبا پڑھنا ہے، اس کو مختصر کرنا ہے۔ 2 انگلیوں کے برابر جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں نا؟ بالکل، جتنی بھی مقدار ہے مختصر کی اور لمبا پڑھنا ہے جس کو فرق دونوں میں آ جائے۔ اب بچہ اکٹھے پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی، یہ بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا، اب تنوین ہو گیا، یہ جو ٹاپکس ہیں اس طرح کے نا، ہم نے نا سائن کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا، شروع میں نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شروع میں دیکھیں آپ، یہ کل علامات کا نقشہ ہے، اس نقشے میں نہیں کل سائن ہم نے بتائے ہیں 16، بالکل جی، یہ 16 سائن ہیں اور 4 طرح کی علامتیں، پورے قرآن مجید میں 4 طرح کی علامتیں ہیں۔ 6 ایسی علامتیں جن کو مختصر پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے، 6 ایسی جن کو لمبا پڑھتے ہیں، مختصر نہیں کرتے، 2 کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 2 کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو 4 ہی طرح کی علامتیں پورے قرآن مجید میں یعنی کہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے شارٹ پڑھنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو ملا کر پڑھنا ہے، تو کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، بچہ غلطی سے بچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا میں بھی یہ دیکھ رہی ہوں ناظرین، بڑی ڈیٹیل میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ قلقلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو غننے کے اقسام ہیں، اخفا ہو گئی، اظہار ہو گئی، ادغام، اقلاب، یہ ساری چیزیں پہلے چیپٹر میں ہم نے علامات کو بتایا ہوا، دوسرے چیپٹر میں ہم نے تجوید بھی، وہ بھی ضروری تجوید، اچھا مختصر کر کے آسان کر کے لکھی ہوئی، وقف کرنے کا طریقہ ہے، حرفوں کی صفات ہیں، غنہ ہے، مد کی طریقہ کار ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں، یہ ہم نے آسان کر کے بتایا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بڑا خوبصورت ہے ناظرین۔ یہ ابھی میں اگر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تو یہ سعود القرآن کے نام سے ہی ان کی ویب سائٹ بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی آپ لوگ ضرور وزٹ کریں، اور یوٹیوب پہ ان کی آپ لوگ یقینی طور پہ ویڈیوز وغیرہ ہیں۔ جی جی، سعود القرآن اسکول کا ہمارا پورا کورس ہے، 15 ویڈیوز کا کورس ہے، 5 منٹ والی ویڈیو بھی ہیں، 15 منٹ والے بھی ہیں۔ اچھا، تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ 1 سے 3 ماہ کے اندر کسی بھی عمر کا فرد قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھ بھی سکتا ہے اور دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تجوید کے ساتھ سیکھے اور پھر تجوید کے ساتھ آگے لوگوں کو بھی سکھائے۔ ابھی ہمارے پرائمری اسکول میں نا، یہ پچھلی گورنمنٹ نے PTI کی جو گورنمنٹ تھی KPK میں پہلی دفعہ، تو انہوں نے 5ویں کلاس تک ناظری کی تعلیم لاگو کی تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ تو وہ ناظرے میں کیا تھا کہ اب اسکول میں لکھا ہوا تھا کہ بچے کو 5ویں کلاس میں، 4تھی کلاس میں پہلے 15 پارے پڑھائیں، 5ویں کلاس میں اگلے 15 پارے پڑھائیں۔ اب وہاں پہ کوئی قاری حضرات اسکول میں موجود نہیں تھا،
میں نے جب ٹیچر حضرات سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو خود بھی ایسا ہی پڑھا ہوا ہے تو ہمیں تو نہیں آتا, ہم تو نہیں سکھا سکتے یہ چیز, یہاں پہ خالی لکھ لینے سے آپ پڑھائیں ہم نہیں پڑھا سکتے, لہٰذا ہمیں کوئی ایسا قاعدہ یا کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی مدد سے ہم یہ کر سکیں. اس کے بعد میرے ذہن میں آیا, پھر اس کے اوپر میں نے کام کیا. میری چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بات کہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ ہر کوئی یعنی کہ قرآن مجید سیکھ سکے. بالکل ایسے ہی 5ویں جماعت سے پہلے تو آپ کو قرآن پاک کئی بار ختم کر لینا چاہیے بچوں کو فوری طور پہ. ہم لوگ, مجھے یاد ہے کہ 5ویں جماعت سے پہلے آسانی سے قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے تجوید کے ساتھ. بالکل ایسے یہ بہت انفارچونیٹ, جیسے آپ نے بتایا کہ اساتذہ کرام وہاں پہ ایسے موجود ہیں جن کو تجوید آتی ہے. پرائمری اسکول میں اصل میں قاری حضرات تو نہیں, یعنی عام ٹیچر ہے, وہ عام ٹیچر تو قرآن نہیں پڑھا سکتا نا, لیکن اس کے بعد کم از کم اس طرح کا قاعدہ یا کوئی بکس اس طرح کی ہو جو لیٹسٹ لکھی ہوئی ہو, قاری ہونا چاہیے, ایک باقاعدہ قرآن پاک کا پیریڈ ہونا چاہیے. میں نے وہاں پہ یہ کہا یا تو آپ قاری حضرات دے دیں, نہیں تو کم از کم ہمارا نسخہ شامل کریں, اس کی مدد سے کوئی بھی پڑھا سکتے ہیں. ٹریننگ تھوڑی سی چاہیے ہوگی تو وہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے اس کی مدد سے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ہماری آن لائن کی اکیڈمی, ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے حفظ کا, گاؤں کی سطح میں ہم ماشاءاللہ فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں. کھانا رہائش ہم نے فری دی ہوئی الحمدللہ, ناظرہ بھی پڑھتے ہیں, بس 50 کوئی بچے کا سیٹ اپ. صحیح. اچھا اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو قرآن پاک کے بہت سارے نسخے موجود ہیں, آلدو ہم نے نوٹس کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ کام کیا ہے یہ بہت مختلف ہے, لیکن پھر بھی اگر ناظرین کو آپ تفصیل سے بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے آپ کا یہ جو نسخہ ہے, آپ کا یہ جو کام ہے, یہ باقی کام سے کس طرح مختلف ہے. پہلی چیز تو ابھی تک مارکیٹ میں کوئی ایسا قاعدہ یا قرآن مجید نہیں ہے جو ایک ہی پیٹرن میں, یعنی ایک ہی بندے نے قاعدہ بھی لکھو اور اس ہی بندے کا قرآن مجید بھی ہو, یعنی ایک ہی کلرنگ فارمولہ ایک ہو یا کنسیپٹ ایک ہی ہو پورے دونوں چیزوں کا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو قرآن مجید ہے نا, پہلے کلر قرآن مجید تو مارکیٹ میں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھا, اس میں صرف سبز حروف موٹے کے لیے یعنی سبز کلر دیا ہوا تھا. ہم نے یعنی کہ 4 صفات ہوتی ہیں حروف کی, تو ہم نے چاروں کو الگ الگ کلر دیا. سبز کو موٹا دیا ہوا, بلیک باریک کے لیے استعمال کیا ہوا ہے, ریڈ نرمی کے لیے اور پرپل سختی کے لیے. چاروں کو ہم نے الگ الگ کلر دیا ہوا. مارکیٹ میں ابھی تک ایسا نہیں ہے. دوسرا جو لفظ نہیں پڑھے جاتے نا ان کو ہم نے تھوڑا سا گرے کیا ہوا, لائٹ کیا ہوا. جس طرح اولائک میں واو نہیں پڑھی جاتی نا, اب کچھ بچے پڑھ لیتے ہیں, اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ کلر دیا ہوا تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ یہ پڑھا نہیں جاتا. اور تجوید کے ساتھ اس طرح سے کام, قاعدہ خاص طور پہ اس طرح کا مارکیٹ میں نہیں. صحیح ہو گیا. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ کو گڈ لک بھی وش کریں گے آئندہ آنے کے لیے کہ آپ ایسی نیک کام جاری رکھیں اور بہت سارے لوگوں کی, مسلمانوں کی خاص طور پہ خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. ناظرین بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے یہ, آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے بھی اسے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. کوشش کریں کہ انہی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور آپ کسی بھی طریقے سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں. ہم ایک بریک شامل کریں گے.